अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI से मुताल्लिक जो तोशाखाना में असासाजात ज़ाहिर ना करने का केस था, जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी ट्रायल कोर्ट से, उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा को मुअत्तल किया और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। बादस ये मालूम हुआ कि जो साइफ़र के गलत इस्तेमाल का केस है उसमें वो 30 अगस्त तक रिमांड पर हैं, लिहाजा एक हुक्मनामा आया कि उन्हें आज रिहा नहीं किया जा सकता है। यहाँ ये नुक्ता भी इंतहाई अहम है, इस सज़ा को मुअत्तल किया गया है, कलअदम करार नहीं दिया गया है। इस सज़ा में जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह मौजूद है। जो उनका इल्ज़ाम साबित हुआ था और फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उनको मुजरिम करार दिया गया था वो अपनी जगह मौजूद है और उनकी नाअहली भी बरकरार है। इस फैसले के बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, नून लीग तो सीख पा नज़र आई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि फ़ैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फ़ैसला क्या होगा तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा-ए-फ़िक्रिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। लाडले को बचाने के लिए यहाँ खुद जो चीफ जस्टिस हैं वो मॉनिटरिंग जज बन गए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है। एक और भी हैरानकुन बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हरीफ है PTI की, उसकी जानिब से अब तक इस फैसले पर खामोशी है। PTI की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस फैसले से मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की है। इसके सियासी असरात क्या हैं, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब बिजली के बिल, पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज, आज भी लोग निकले, बिलों को जलाते रहे, सड़कें ब्लॉक करते रहे, एहतजाज करते रहे। 1 सितंबर से मुख्तलिफ तंजीम की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की कॉल भी है। इस पर ज़राए से मालूम हुआ है कि काबीना ने तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। जो 400 यूनिट तक जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उन्हें रिलीफ़ देने का फ़ैसला किया गया है। और इंतहाई अहम बात यह है कि इस रिलीफ़ की मंजूरी IMF से ली जाएगी। कुछ दीगर मामलात पर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले आज जो फ़ैसला आया, इस फ़ैसले पे PTI तो खुश है, ऑब्वियस है, खुश होना बनता है। नून लीग सीखपा है, शहबाज शरीफ साहब खुद बड़ा खुल के बोले हैं, पैगाम जारी किया है, और पीपल्स पार्टी खामोश है। इनको अगर हम कनेक्ट करें तो क्या सियासी असरात इस फैसले के क्या होने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल्स पार्टी की खामोशी, वजह क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी का रद्द अमल हमेशा सियासी अंदाज में होता है। उनको ख़ुद तजर्बा है, वो सज़ाएँ भुगत चुके हैं। बेनज़ीर यानी भुट्टो साहब को सज़ाए मौत हुई, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में रहीं, फिर वो जला वतन रहीं, फिर ज़रदारी साहब ख़ुद भी जेल में रहे। इनके लीडर सबका दौर में भी गिरफ़्तारियाँ होती रहीं, लंबी फहरिस्त है। तो उनको इन केसेस का भी अंदाज़ा है, इन केसेस के असरात और मुज़मरात का भी अंदाज़ा है, और मुस्तकबिल का भी अंदाज़ा है। जबकि मुस्लिम लीग नून का मामला ये है कि अगरचे सियासत में इस ख़ानदान को 40 साल तकरीबन होने वाले हैं, कैप्टन सफदर की सज़ा कम थी तो वो फ़ौरन मुअत्तल हो गई थी जी। वो कितना अर्सा जेल में रहे, ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ी तो जो सबसे ज़्यादा सज़ा नवाज शरीफ साहब को थी ना जी, मोहतरमा बेनज़ीर मरीम नवाज साहिबा को थी, वो भी मुअत्तल हो गई जी, ठीक है। वो मुअत्तल ही नहीं हुई, मुल्क से बाहर चले गए जी। उनको पासपोर्ट भी मिल गया, उनको ज़मानत भी मिल गई, सब कुछ हुआ। तो अब वही अदालतें जब आपको रिलीफ दें तो वो तो दुरुस्त है जी। जब आपके मुखालिफ को रिलीफ मिले अदालती फ़ैसलों से तो वो जो है सोचे समझे फ़ैसले हैं। अब तो मतलब है अजीब व गरीब एक चीज़ है। बहरहाल जो भी है इसमें, लेकिन जो मुस्लिम PTI के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए जी कि इसी जज और इसी अदालत के ख़िलाफ़ ये बोलते रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले तासुब का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है भाई, ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। एक जज एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ देता है तो देख लें कि मुमकिन है, गलती तो जज से भी हो सकती है,
لیکن اس کے جو میرٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں. کہیں آپ کے وکیل کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, کہیں جج جو ہے وہ اس کے نزدیک میرٹ اگر بنتا ہے تو وہ تو فیصلہ آپ کے خلاف دے گا. آپ بجائے اس کے کہ ججوں کو پڑ جائیں اور عدالتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیں, آپ کو بھی اپنے آپ پر, اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے. اور عدلیہ کے خلاف ایک مستقل مہم ہم دیکھ رہے ہیں 1970 سے. جی, بھٹو صاحب نے اس کا آغاز کیا جب انہوں نے مخالفین کو دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دیں. وہ جناب چودھری ظہور الہی اندر, احمد رضا قصوری اندر, مولانا شاہ نورانی اندر, گنتے جائیں, ایک لمبی فہرست ہے. اور جب لاہور ہائی کورٹ نے عدالت ان کی ضمانتیں لینا شروع کر دیں تو باقاعدہ آئین میں ترمیم آ گئی, قوانین تبدیل کر دیے گئے. ضمانت کے جو پہلے قوانین تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ملزم کا پیش ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ ضمانت کے لیے آتے ہوئے گرفتار ہو سکتا ہے. اور بھٹو صاحب کے دور میں تو احاطہ عدالت میں بھی گرفتاریاں ہو جاتی تھیں, اب بھی خیر ہوتی ہیں, ہوئی ہیں. تو اس وقت قانون بنایا گیا کہ جی پہلے جو ملزم ہے, جو اب وہ قانون موجود ہے کہ پہلے وہ جج کے سامنے پیش ہو, سرنڈر کرے, پھر اس کی ضمانت لی جائے گی. بھائی وہ پیش ہی کون ہونے دے گا؟ دروازے پہ پولیس کھڑی ہوگی, ایف آئی کھڑی ہوگی, وہ اندر آئے گا, گرفتار ہو جائے گا. تو ایک بنیادی حق تھا کسی شخص کا قبل از گرفتاری حاصل کرنا, اس کو مشکل بنا دیا گیا. لیکن بعد میں پھر انہی قوانین کا نشانہ وہ خود بھی بنے, اس کے ساتھی بنے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے, اچھا کیا ہوا کہ اسی لاہور ہائی کورٹ سے بھٹو صاحب کو جسٹس سمدانی صاحب نے ریلیف بھی دیا انہیں قوانین کے باوجود. ارشاد صاحب, انداز سیاست دیکھیں, انداز سیاست, کچھ نارمز تو سیاست میں نہیں بدلی جا سکتی, وہ ویسے ہی رہتی ہیں. زمانہ بدل گیا. اب جو آج کا دور ہے, فی زمانہ آج انفارمیشن کا انفلکس اتنا زیادہ ہے, ہاں وہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم شاید اس کو ماپ ہی نہیں سکتے جتنا زیادہ ہے. اب بس ایک امپریشن یہ آ رہا ہے. آج مخدوم علی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا کہ دنیا بھر میں قوانین نرم ہو رہے ہیں, سزائیں کم ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ الٹا چکر چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں قوانین سخت ہو رہے ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. شاہ صاحب ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک کے بعد یہ نکتہ بھی ہے کہ سیاسی ماحول اور یہ نیریٹو بلڈنگ اور یہ ساری جو اس وقت چل رہی ہے, ایک علیحدہ سے جنگ ہے نیریٹو کی, یہ کیا اثر انداز ہوتی ہے فیصلوں پر؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ناز قانون دان حافظ احسان احمد صاحب نے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حافظ صاحب, الیکشن کا معاملہ ہے, سیاسی جماعتیں اب عدالت سے بھی رجوع کر رہی ہیں. جماعت اسلامی کر چکی ہے, پی ٹی آئی کر چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. صدر مملکت نے ابھی تک تاریخ دی بھی نہیں ہے, لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے. پیپلز پارٹی آج الیکشن کمشنر سے کہہ رہی تھی کہ آپ الیکشن شیڈیول دے دیں. آپ کی نظر میں اس معاملے کا حل کیا ہے, اور 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آپ کا شکریہ, ارشاد عارف صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اگر تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھیں یا ہم اس کو اس کے مطابق دیکھیں کہ ہم اس ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کتاب کی طرف جانا پڑے گا. جو کتاب کہتی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہونے ہیں, کون کروائے گا, اور اس کو ذمہ داری کروانے کے کس ادارے کی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح اور کلیئر ہیں. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, چونکہ پچھلے 1.25 سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہر چیز ہی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ چل رہی ہے, اور ایسے ایونٹس یا انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ جس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر باوجود اس چیز کے کہ جواب موجود ہوتا ہے, لیکن ہم ان کانسٹیٹیوشن کو پولیٹیکل کویسچنز کے اندر لے کے آتے ہیں, اور پولیٹیکل کویسچن جب ہم کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر ایک لائکنگ ڈس لائکنگ والا معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, جس کا الٹیمیٹلی
جو ہے وہ پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے وہ ایک کنفیوژن یا کیوس کا شکار ہوتا ہے. اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, جو آرٹیکل 218, 219 اور 222 کے اندر ذکر ہے, اور اس کے ساتھ یہ کاسٹ اپون کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ پاکستان کا جو بھی جنرل الیکشن نیکسٹ ہوگا وہ آپ کی لاسٹ سینسس جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن کے بنیاد پہ ہوگا. اب یہ ہے کہ وہ سینسس کا نوٹیفیکیشن کس آرٹیکل کے اندر ہونا چاہیے, وہ آرٹیکل 51(5) کانسٹیٹیوشن کا بڑا واضح اس چیز کے اندر, اس کا اختیار کس کو ہے کہ 51(5) کے اندر جو ہے وہ چیزیں جائیں, وہ اختیار جو ہے وہ آرٹیکل 153 کے اندر ہماری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ہے. اور وہ کون سی کامن آف انٹرسٹ ہے کہ جس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان, ہمارے چاروں چیف منسٹرز جو ہیں وہ 3 منسٹرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ فیصلہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا جو انہوں نے 153 کا نہیں کیا. 2017 سے سینسس چل رہی ہے اس ملک کے اندر, 6 سال ہو گئے ہیں. اب جب 51(5) کے نیچے وہ ایک فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے بعد جو اگلا سیکشن آئے گا وہ آپ کا آئے گا 224 کے 90 دن, اور وہ 90 دن اس دن سٹارٹ ہوں گے جس دن آپ کا 51(5) کے نیچے جو سیکشن 17 ہے 120 دن جو منیمم انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر جب پروسیس مکمل ہوگا تو پھر اگلی سٹیج نہیں. حافظ صاحب یہاں پہ ایک نکتہ ہے, حافظ صاحب نکتہ یہ ہے, حافظ اور صاحب وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیڈول کرے گا, اور وہ ان کو امپاورڈ کرتا ہے آرٹیکل 58(1) کے اندر جو ہے, چونکہ اسمبلی پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کی ہے تو اس کو اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں تو جو پریروگیٹو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 224 کے نیچے, 222 کے نیچے, اور ہمارا جو سیکشن 70 سوال یہ ہے کہ 224 جو ہے وہ امپاورڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ تو اسمبلی ڈیزالو ہونے سے 90 دن بنتے ہیں نا حافظ صاحب. جی جی, تو یہ تو جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے بعد تو 90 دن نہیں بنتے. نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کانسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل پڑھیں گے تو اس کو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں پڑھیں گے. ہر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو ہے وہ کسی نہ کسی کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا اس کو اوور رائڈ کرتا ہے. اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر 51(5) کا نوٹیفیکیشن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نہ کرتی تو 224 کا 90 دن کا اسی دن پیریڈ سٹارٹ ہو جانا تھا جس دن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اگست کو اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا. اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل سکیم بھی آپ دیکھیں کہ 51(5) جو ہے وہ آپ کا پہلا آرٹیکل ہے اور وہ آپ کا ناکنگ پوائنٹ ہے کہ جس کے اندر آپ اس الیکشن پروسیس کے اندر جانا چاہیں گے. اب ہمارے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو اتنا نہیں پتا ہوا تھا کہ آرٹیکل 53 کے نیچے یا 51(5) کا نوٹیفیکیشن یا 224 کا جو ہے وہ 90 ڈیز کا پیریڈ اس ملک کے اندر اکٹھا سٹارٹ ہوگا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 51(5) پہلے آئے گا, اس کا اوور رائڈنگ ایفیکٹ جو ہے پاکستان کے جو ریمیننگ آرٹیکلز ہیں جس میں 224 بھی شامل ہے اس کے اوپر آئے گا. چونکہ 51(5) کی مینڈیٹری کمپلائنس کریں گے تو آپ 224 کے اندر جائیں گے, اور 224 اس دن سٹارٹ ہوگا, اس کا ناکنگ پوائنٹ اس دن سٹارٹ ہوگا جس دن آپ کا 51(5) کا پروسیس مکمل ہوگا. اچھا آپ صاحب اس میں 2 سوال ہیں. نمبر 1 تو یہ اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں اور یہ لیگل ایکسپرٹس بھی جانتے ہیں. اچھا اس میں 2 سوال پیدا ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو CCI بلائی گئی اس میں 2 صوبوں کی نمائندگی ہی نہیں تھی کیونکہ غیر منتخب حکومتیں ختم ہو چکی تھیں. نگران حکومتوں کا کوئی تعلق الیکشن سے یا اس سے نہیں ہے, لوگوں کے حقوق سے, حلقہ بندی سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب CCI نے ڈکلیئر بھی کر دیا تو جب نئی حلقہ بندی تو اس صورت میں ہوگی جب نشستیں کم ہو رہی ہوں یا بڑھ رہی ہوں. جب نشستیں صوبوں کی وہی کی وہی موجود ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا, آبادی میں صرف اضافہ ہوا ہے, تو پھر نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت کی. اور یہی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نشستیں بڑھ نہیں رہیں, اس لیے الیکشن سابقہ حلقہ بندیوں پر ہی ہوں گے. اچھا اس میں ارشاد عارف صاحب اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کا سینسس جو ہے وہ بنتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ 2017 کا جب سینسس آیا تو چونکہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر 24ویں آئینی ترمیم آئی جس کی بنیاد کے اندر کہا گیا کہ ہمارا جو 2018 کا جنرل الیکشن ہوگا وہ پروویژنل بیسس پہ آئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب 153 کی کمپوزیشن کے اندر جائیں تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے 1973 سے لے کے آج تک جو ہے اس کو چینج نہیں کیا گیا. اس کے اندر صرف
ایک میجر چینجز وہ کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے، کمپوزیشن بھی یہی رکھی گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اس کا جو بلانے کی ڈسکرشن تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی، اب 18ویں ترمیم کے بعد اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ ہر کوارٹر کے بعد اس کے اندر اجلاس ہوگا اور وہ جتنے بھی انٹرا پروونشل ایشوز ہیں اور ود ریفرنس ٹو فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر آئے گا۔ اب اس آرٹیکل کے اندر اور یہ جو ہے یہ ان دور میں بھی رہا ہے جب پہ پرماننٹ گورنمنٹ بھی تھی، جب انٹرم گورنمنٹ بھی تھیں، اور آپ کے بہت سارے سی سی آئی کے فیصلے جو اجلاس ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے دور کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ اس کے اندر 93 تو 96 کا پیریڈ بھی ہے، 96 تو 97 کا پیریڈ بھی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے چیف منسٹرز ہوں اور اس کے آپ کو کورم چاہیے، منیمم آپ کو 2 چیف منسٹرز چاہیے۔ اب اس کے اندر بالکل نہیں لکھا ہوا کہ جی کیئر ٹیکر جو ہے اس کے اندر بیٹھ نہیں سکتے، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے کہ جس کے اندر آپ کا 6 سال سے ایک چیز پینڈنگ تھی، آپ نے الٹیمیٹ اس کو ڈیسائیڈ کیا، اور اگر آپ اس کو نہ ڈیسائیڈ کرتے تو ارشاد عارف صاحب آپ کو ایک اور 2/3 کی امینڈمنٹ چاہیے تھی کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے کہ جو پچھلے 2017-18 کے جو پروویژنل ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر 223 کے اندر آئے گا الیکشن جو ہے وہ آئے گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب بھی سی سی آئی کو فیصلہ کرتی ہے تو وہ 2 چیزیں کرتی ہے، ایک وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس سینسس کو نوٹیفائی کرتے ہیں، اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مینڈیٹ دیتی ہے کہ اگر آبادی بڑھتی ہے تو اس کے بعد آپ ان سیٹس کو بھی بڑھائیں، اور اگر سیٹس کا وہ فیصلہ کر دیتے تو پھر جو تھا وہ آپ کو 2/3 اکثریت بھی چاہیے تھی 51-5 کے نیچے، اور اس کے بغیر آپ الیکشن میں جا نہیں سکتے۔ تو لہذا ٹیکنیکلی جس حد تک ہوا ہے اس کے حالانکہ یہ ہے کہ 2022 کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی اگست کے اندر کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشنز کر لی تھی، اب ضرورت بھی نہیں تھی اس چیز کے اندر، لیکن اگر سینسس کو نوٹیفائی نہ کیا جاتا تو آپ 2022 پہ آ جاتے، اور اگر آپ نے کر دیا ہے تو آپ کو 2023 پہ آنا پڑے گا، اور اگر آپ یہ نہ کرتے تو پھر آپ کو ایک 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی کہ آپ اس پروویژنل بیسس کے اوپر ایک فردر الیکشن میں آپ کو جانا پڑنا تھا۔ جی حافظ صاحب، جو ڈیولپمنٹ آج کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ میں احساس ظاہر نہ کرنے سے متعلق جو کیس تھا اس کی سزا جو چیئرمین پی ٹی آئی کو ہوئی تھی 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ، اس کو معطل کر دیا ہے۔ آئینی اور قانونی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اب فردر اگر کل ان کا ریمانڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو کیا ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی؟ دیکھیں عباسی صاحب، یہ جو پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ پہلا اس طرح کا کیس آیا ہے کہ جس کے اندر نہ صرف آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 61(3)(1)(p) کے اندر ڈسکوالیفائی کیا گیا بلکہ اس کی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کی گئی ہیں، اور یہ بھی 2017 کا جب الیکٹ آیا تھا تو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کنسنسس پہ تھیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل پروسیڈنگز بھی کریں، ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی کریں، اور آپ کرمنل پروسیڈنگز بھی کریں، اور اسی کے لیے جو سیکشن تھا 174 جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا اس الیکشن ایکٹ کے اندر۔ اب یہ ہے کہ یہ سمپل معاملہ صرف کرمنل میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس جو تھا وہ فائل کیا گیا، اور اس ریفرنس سے پہلے ایک ہسٹری ہے کہ 2021 کے اندر ایک رائٹ آف انفارمیشن کے نیچے ایک ایپلیکیشن فائل کی گئی کہ جو پرائم منسٹر نے 2018 اور 19 کے دور کے اندر گفٹس لیے ہیں ان کو ڈسکلوز کیا جائے۔ وہ ایپلیکیشن جو تھی وہ ایکسیپٹ کی گئی رائٹ آف انفارمیشن لاء کے اندر۔ کیبنٹ ڈویژن نے اس کو چیلنج کیا بیفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سٹینس یہ لیا گیا کہ چونکہ ہمارا فرینڈلی کنٹریز ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکلوز کرنے سے ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں تو آپ اس کو نہ کریں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2022 کے اندر اس کو ریجیکٹ کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں۔ اس دوران یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی، اور بعد کے اندر جا کے جو پی ڈی ایم کے پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے ایک ریفرنس جو ہے سیکشن 137 اور 167 کے نیچے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھجوایا۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کو فارورڈ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ پروسیڈنگز کی، اس پہ نوٹسز ہوئے، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ آئی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس کیس کے اندر ایڈمٹ کیا کہ واقعی میں نے جو چیزیں مجھے 2020-21 کی ریٹرنز میں جانی چاہیے تھی، جو اینولی ہر سال آپ الیکشن کمیشن کے اندر وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ڈیفنس یہ آیا کہ میں نے جو ٹیکس ریٹرنز فائل کی ہیں یہ ویل اسٹیٹمنٹس کے اندر جو ہیں وہی ہیں۔
تو چونکہ ایڈمیشن اس چیز کے اندر آ گیا تھا 137 کے نیچے، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ الیکشن ایکٹ اور آپ کا انکم ٹیکس لاز جو ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کو کوئی لا رسپانسبلٹی آپ کرتا ہے تو آپ اس کے اپنا انڈیپینڈنٹ کانسیکوینس ہے، اور جو دوسرا لا اس کا کانسیکوینس ہے. اب جب ایڈمیشن آیا تو جو بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے سٹینس تھے، جس میں 120 دن کا بھی سٹینس ہے، الیکشن کمیشن کی کمپیٹنسی بھی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ جی میں نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا تھا، چونکہ صرف اس حد تک فالس ڈکلیریشن کی حد تک تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو کام کیے. ایک انہوں نے 63(1)(p) جو ہے اس کے نیچے ڈسکوالیفائی کر دیا فار دا ریمیننگ ٹرم، اور دوسرا یہ ہے کہ 174 کے لیے جو 3 سال کی سزا ہو سکتی تھی اور 1 لاکھ جرمانہ تھا، اس کو سیکشن 190 کے نیچے جو ہے وہ چیلنج کروا دیا گیا، بھیج دیا گیا ٹو دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. اب فارمر چیئرمین نے جو وہ فیصلہ جو 21 اکتوبر کو آیا تھا اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور آج تک وہ فیصلہ نہ سسپینڈ ہوا ہے نہ اس کے اوپر فردر پروسیڈنگز ہوئی ہے. اب جو وہ آف شوٹ تھا اس کیس کے اندر جو 21 اکتوبر کا تھا، اس پہ اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جورسڈکشن کے بھی ایشو آئے، کاگنیزنس بھی ایشو آئے، وہ ہائی کورٹس میں گیا، کبھی وہ پروسیڈنگ رکتی ہے، پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے، وہاں پہ 10 مئی کو انڈائٹمنٹ بھی ہوئی، پھر اس کے بعد 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اور اس کے بعد جا کے ایک فیصلہ جو ہے وہ 5 اگست کو آیا. اور اس 5 اگست کے فیصلے کو جو آپ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم CRPC ہے اس کے سیکشن 410 کے اندر چیلنج کیا گیا، اور along with the suspension of sentence جو ہے 426 کے نیچے کیا گیا. اب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر 21 اکتوبر کا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جاتا یا سیٹ اسائڈ ہو جاتا تو یہ جو آف شوٹ پروسیڈنگ ہے 190 سیکشنز کی اور جس کے اندر یہ کنوکشن آئی ہے یہ بالکل نہیں آنی تھی، یہ رک جانی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیمپریری سسپینشن آئی ہے یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ہے، ہائی کورٹ کا شارٹ سینٹنسز کے اندر وہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن بھی آیا ہے تو یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے جتنی دیر تک یہ سینٹنس سیٹ اسائڈ نہیں ہوگی اور 21 اکتوبر کا فیصلہ نہیں آئے گا یہ انٹیکٹ رہے گی، اور اس کا لیگل کانسیکوینس یہ آئے گا کہ 63(1)(h) اور 61(3)(p) کی ڈسکوالیفیکیشن کے ہوتے ہوئے فارمر پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر حصہ نہیں لے سکیں گے. آپ صاحب اگر 21 اکتوبر کے فیصلے کو سیٹسفائی ہو جاتا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیریس نہیں لیا گیا، اس کو صحیح طریقے سے پروسیڈ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ جو کانسیکوینسز ہیں ان کو جو ہے فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ بالکل اس طرح ہے ارشاد عارف صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو سیشن جج کی ساری پروسیڈنگز تھی یہ ڈیپینڈنٹ تھی اس فیصلے کو جو 21 اکتوبر کو ہوا، اور اس کے اندر ایک ریفرنس آئے. اگر اس کو سیریسلی لیا جاتا اور اس کے اوپر ایک لیگل اسٹریٹجی بنائی جاتی اور اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اس کو سسپینڈ نہ کرتا تو آپ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے کے جاتے کہ جی میرے یہ آبجیکشنز ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن ہو یا اس کی کاگنیزنس کو چیلنج کیا گیا، مجھے نہیں سنا گیا. اگر وہ کسی بھی اسٹیج پہ سسپینڈ ہو جاتی تو یہ پروسیس نہیں آنا تھا. آج بھی اگر 21 اکتوبر کے فیصلے کو آپ سسپینڈ کروا لیتے ہیں یا سیٹ اسائڈ کروا لیتے ہیں تو کانسیکوینسلی جو ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ 5 اگست کا ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہو جائے گا اور اس کی کنوکشن سٹینڈ بھی نہیں کرے گی. اور اگر وہ کنوکشن سٹینڈ نہیں کرتی اور وہ 21 اکتوبر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے لیے کوالیفائی کریں گے انڈر آرٹیکل 62 63. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو 62 63 جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو وہ ان کا پارٹی ہیڈ والا کیس چل رہا ہے اس کو بھی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ویزا ورس ڈیسائیڈ کر دے، چونکہ ان کا فیصلہ انٹیکٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اچھا آپ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آج جو خیر مچل کے بھی داخل نہیں ہوئے لیکن اگر داخل بھی ہو جاتے تو ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے سائفر کیس میں، اور کل عدالت میں ان کو پیش ہونا ہے. کل اگر وہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے اور عدالت ان کو اس کیس میں جو ہے ضمانت لے لیتی ہے تو آپ کے خیال میں پھر ان کی رہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو اس وقت سائفر والا ایشو ہے وہ آپ کی اسپیشل کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اور اسپیشل کورٹ کو ہی دونوں کمپیٹنسی ہیں کہ وہ ریمانڈ بھی دے یا اس کے بعد بیل بھی لے. اب پروسیس جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن اپلائی کرتی ہے فار ریمانڈ کہ ہمیں سرٹن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہائی کورٹ فرسٹ ڈیٹ کے اوپر انیشلی جو ہے اسپیشل کورٹس جو ہیں یا ٹرائل کورٹس جو ہیں وہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کا ریمانڈ یوزلی دے دیتی ہوتی ہیں.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ ریمانڈ مکمل ہوتا ہے یا فرض کیا کہ وہ ریمانڈ نہیں دیتی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اب ہم آج کو پروسیکیوشن کسٹڈی کی بجائے ہم اس کو جوڈیشل کسٹڈی کے اندر کر دیتے ہیں، تو پھر جو ایکیوزڈ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایک بیل اپلیکیشن جو ہے آفٹر دی اریسٹ جو ہے وہ فائل کرے گا، جو 497 CRPC کے نیچے آئے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیکیوشن کو اور نوٹسز ہوں گے، اور آفٹر دا ہیئرنگ آف دا کیس جو ہے وہ اسپیشل جج جو ہے وہ بیل گرانٹ کرے گا۔ صرف ریمانڈ کو نہ دینا یہ گراؤنڈ نہیں بنے گی کہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو بیل کرا دی جائے، بلکہ آپ کو گرانٹ ہونے کے یا نہ ہونے کی دونوں کی صورتوں کے اندر جو ہے آپ کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بیل اپلائی کرنے پڑے گا آفٹر اریسٹ، اور پھر وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس طرح اس کو فیصلے کرتی ہے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بھی بتا دیں، سائفر سے متعلق کی جو خصوصی عدالت ہے، ویسے تو خصوصی عدالتوں کا آئین کے اندر طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں؟ اور سائفر سے متعلق اس کو پہلی عدالت کہا جا رہا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں آیا اور اس طرح کی کوئی عدالت نہیں دیکھنے کو ملی؟ دیکھیں، دو کانسیپٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا اس طرح پورٹرے کیا گیا ہے کہ شاید کوئی نئی چیزیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر آرمی ایکٹ کے نیچے ہر وقت جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی ڈیزگنیٹڈ جورسڈکشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ انسیڈنٹ آیا تو ہم نے شاید اس کے اوپر ایک آرگومنٹ بلڈ کیا کہ نئی ملٹری کورٹس بن رہی ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا سائفر کا لاء ہے یہ 1923 کا لاء ہے، اس کے اندر ابھی 2023 کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ آئی ہے جو ہمارے دونوں نیشنل اسمبلی کے سیشنز نے کی ہیں، اس کے اندر بھی آلریڈی جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور کام کر رہی تھی۔ اس کے اندر یہ تھا چونکہ پہلے یہ چیزیں اس طرح تھیں کہ آپ کسی کو ایڈیشنل چارج دے دیتے تھے اور اس کے اندر وہ کام کرتا تھا، اب صرف اتنا ہوا ہے کہ آپ نے ایک جو جج ہے اس کو فلی رسپانسبلٹی آپ نے دی ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کریں، تو یہ نئی کورٹ نہیں ہے، کورٹ آلریڈی ایگزسٹ تھی، اس کے آگے ایڈیشنل چارج کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ اب آپ نے ایک ایکسکلوزیو جج کو یہ کہا ہے کہ آپ سائفر کے مطابق جو ہے جو ہمارا 1923 کا لاء ہے اس کے اندر وہ جو کام کرتی ہے اس کے مطابق آپ کریں گے، اور اس کا پروسیس بھی ہمارا آرڈینری کرمنل جسٹس سسٹم کا ہے کہ آپ کو ریمانڈ بھی وہ دے گی جس طرح آپ کے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر آپ کو ریمانڈ دیا جاتا ہے، چونکہ کاگنیزنس کی جورسڈکشن جو ہے اسپیشل لاء کے اندر جس عدالت کو دی جائے وہی ان سارے معاملات کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ اس کے اندر پروسیکیوشن جو ہے وہ 14 دن کے اندر اپنا ٹرائل جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے مکمل کرے گی، ایک چلان جو ہے 173 کا رپورٹ جمع ہوگی، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا چارج فریم ہوگا، اس کے بعد آپ کے وٹنسز آتے ہیں، پھر ایکیوز کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے تو اپنا جس طرح ریگولر ٹرائل کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے کوئی وٹنسز دینے ہیں، 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہے، اوتھ پہ دینا ہے، نہیں اوتھ پہ دینا، اور اس کے بعد دونوں سائڈس کو جو ہے وہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں اور آرگیومنٹ سن کے عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے، اور وہ عدالت کا فیصلہ جو ہے اگر میجسٹریٹ کا ہو تو سیشن جج، اور اگر ڈسٹرکٹ سیشن جج لیول کا ہو تو پھر وہ پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب، آپ کے وقت آپ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، کراچی میں سڑک پہ شیر آ گیا ہے اور لاہور والا شیر ابھی نہیں آیا، بہرحال یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیوں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اور یہ کلچر کب سے شیروں کو گھروں میں رکھنے کا ہے؟ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے پہلے بھی 1970 کی سیاست کا ذکر کیا، کیا پہلے بھی گھروں میں شیر رہتے تھے؟ دلچسپ چیز ہے کہ انتظار شیر کا لاہور میں ہو رہا تھا اور آ گیا وہ کراچی کی سڑکوں پر۔ انتظار تو کافی عرصے سے یہاں ہو رہا ہے، پہلے 15 ستمبر کی تاریخ بھی دی گئی تھی لیکن وہ آگے چلی گئی ہے۔ اچھا عباس صاحب، یہ ہمارے ہاں جو شو آف کا کلچر آیا ہے نا، جی، یہ 80s میں اور 90s میں بہت ہے۔ دولت لوگوں کے پاس آ گئی، راتوں رات دولت آئی، منشیات کی، سمگلنگ کی، یہ جو پلاٹوں کی، پراپرٹی کی، تو اس کے نتیجے میں پہلے ہم نے زیادہ سے زیادہ جو لوگ گھر میں پالتے تھے وہ طوطا پالتے تھے، کسی نے ہرن رکھ لیا، اس طرح کی، اور کتے رکھ لیے، اچھی نسل کے کتے رکھتے تھے،
کو کتا کی ضرورت بھی کسی حد تک ضرورت بھی تھی اور ہے ابھی بھی بعض جگہوں پہ. لیکن یہ جو شیر رکھنا، خونخوار جانور، بھیڑیے رکھنا، اچھا کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھئی ایک نقصان دہ چیز ہے. ایک تو جنگلی حیات، جنگلی حیوانات جو ہیں یہ وہاں ہی سجتے ہیں، وہاں ہی اچھے لگتے ہیں. گھروں میں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ چڑیا گھر میں ہیں، جا کے دیکھ لیں اگر بہت زیادہ شوق ہے آپ کو تو. لیکن وہاں بھی ارشاد صاحب چڑیا گھر میں بھی بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ظلم ہے ان کے ساتھ. جنگل میں گھومنے والا، ہاں گھومنے والا جانور 6x10 کے کمرے میں رکھ دیں آپ، رکھا ہوا ہے وہ کہ. لیکن چلو اس کی کوئی ہوتی ہے نگہداشت جس انداز میں دنیا میں، تو ان کو بھی بڑے اچھے ایٹماسفیئر میں رکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو کام ہوا ہے اصل میں ہمارے پاس یہ جو دولت آئی ہے اور اس کے دولت کے استعمال کے جو مظاہر ہم نے دیکھے ہیں نا، بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب یہ فوٹیج میں مجھے شیرنی لگ رہی ہے یہ. اب یہ تو آپ ہی پہچان سکتے ہیں کیونکہ تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا کیونکہ آپ اس علاقے کے ہیں، آپ کے علاقوں میں ہوتے ہیں شیر. ہمارے علاقوں میں تو شیر ویر کا کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ جو کلچر آیا ہے نا جی، اس نے بڑی تباہی مچائی ہے. اب ایک ایسے ملک میں جہاں لوگوں کو روٹی میسر نہیں، وہ بل نہ دے پانے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ نے شیر پالے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کریں. کوئی یہی دولت اگر آپ کے پاس ہے کسی اچھے مقصد کے لیے خرچ کریں. کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اپنے لیے سرمایہ دارانہ نظام جہاں ہے، واقعتاً ہے، وہاں تو اس طرح کے کام نہیں ہوتے. تو پھر کون سا نظام اس کا ذمہ دار ہے؟ ہمارے ہاں جو شو آف کا، شہدے پن کا ایک کلچر ہے نا، یہ ہے اس کی وجہ ہے. کل ہم بجلی کی بات کر رہے تھے جی. ابھی مجھے بڑی ہمدردی ہے، آپ کو بھی، سب وہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی ٹرانسمیشن لائنیں آپ کے پاس ہے نہیں، آپ دھڑا دھڑ بجلی جو ہے پیدا کیے جا رہے ہیں، کارخانے لگائے جا رہے ہیں، یہ جائے گی کہاں؟ کیونکہ کیپیسٹی چارجز پڑیں گے آپ کو. جی. جواب یہ ملتا تھا کہ جناب یہ ایکسپورٹ کریں گے ہم. کہاں ایکسپورٹ کریں گے جی؟ افغانستان میں حالات نارمل ہو جائیں، افغانستان کو دیں گے. انڈیا کو سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، وہ واجپئی صاحب آ بھی گئے تھے، تو انڈیا کو دیں گے. ایک دفعہ اخبارات میں خبر چھپی یا چھپائی گئی کہ جناب انڈیا کو 500 میگا واٹ کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے. ایک دن پتہ چلا کہ جناب اس وقت جو چیئرمین وابڈا تھے لیفٹیننٹ جنرل ذوالفقار علی خان، اب تو ریٹائر ہو گئے، اس وقت وہ حاضر سروس جرنیل تھے، اور انہوں نے وابڈا میں بڑی ٹھیک ٹھاک آ کے معاملات صحیح کیے تھے. لوگوں کے بل صحیح آنا شروع ہو گئے، لائنیں تبدیل ہونا شروع، بڑا کام کیا تھا. وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے جناب چلے گئے انڈیا. مشرقی پنجاب میں ان کو بجلی کی ضرورت تھی. واپس آئے، خاموشی چھا گئی، بجلی نہیں جا رہی. ایک دفعہ وہ تشریف لائے تو ہم نے پوچھا کہ جنرل صاحب وہ بتائیں کہ بجلی آپ بیچنے گئے تھے تو کیوں نہیں بکی، اور یہ بکی یا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بڑی وہاں تو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑی، یعنی ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی. کیا ہوا جی؟ کہتے جی ہم گئے تو جب مذاکرات کی میز پر بیٹھے تو ہم نے کہا جی ریٹ، انہوں نے کہا جی ریٹ کی بات بعد میں، پہلے کچھ چیزیں طے کر لیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اچھا. آپ ٹرانسمیشن لائن بچھائیں گے اور اس مقام تک آپ بجلی پہنچائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. ہم ایک پائی خرچ نہیں کریں گے. پاکستان کرے گا یہ پاکستان کرے گا. صحیح ہے. ہم نے کہا جی اس کے لیے تو فیزیبلٹی دوبارہ بنانی پڑے. انہوں نے کہا بنا لیں آپ. لیں جی وہ مذاکرات ختم ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، رات کو بیٹھ کے سارے رابطے شابطے کر کے ہم نے نئی فیزیبلٹی بنائی. یہ بات کس سن کی ہے؟ یہ 99 کی ہے. 99 کی. صحیح ہے. اچھا جب وہ بن کے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تو ہم نے کہا جی اچھا یہ ہو گیا جی، یہ اتنا خرچہ آئے گا. انہوں نے کہا جی آپ اس کی سیکیورٹی بھی آپ کے ذمہ ہوگی. اچھا. یہاں تک آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، کسی قسم کا کوئی ہوگا ہو سر، اور اس کے لائن لاسز بھی آپ کے ذمہ ہوں گے. اچھا. تو اب ریٹ کا جب آیا تو ہم نے کہا جی 8 سینٹ فی یونٹ آپ کو ہم دیں گے. یعنی ڈیمانڈ کی پاکستان ہم نے ڈیمانڈ کی کیونکہ ہمارا یہ خرچہ آ رہا تھا 6.5 سینٹ پہ ہم خرید رہے تھے، باقی یہ بجلی اور لائن لاس. انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم دیں گے 2 سینٹ. اچھا. ہم نے کہا ہم تو اپنے عوام کو 6.5 سینٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا درد سر ہے، آپ کے عوام لیتے ہوں گے، ہمارے عوام مہنگی بجلی نہیں لیتے.
اور ہم نے کہا بھائی یہ تو ہم لاگت سے کم قیمت کیسے دیں؟ اس نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں تو 2 سینٹ پہ آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، ہم نہیں لیتے آپ سے، آپ کی 8 سینٹ میں پڑتی ہے 10 سینٹ میں پڑتی ہے، ہم تو 2 سینٹ پہ لیں گے۔ جی ہم نے کہا یار ہمارے تو پھر عوام میں بڑا صبر ہے کہ وہ 6.5 سینٹ پہ لے رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ہم 2 سینٹ سے آدھا سینٹ بھی آپ کو دے دیا نا، جی شور مچے گا اور حکومت ہماری چلی جائے گی۔ صحیح ہے۔ تو جناب یہ جو ظلم ہوا ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، یہ جو کارخانے لگے ہیں بغیر ٹارگٹس اور بغیر ڈیمانڈ کے، یہ ایک کرائم ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور آج حیرت ہوئی یہ کہ جی ہم IMF کے پاس جائیں گے جی رعایت لینے کے لیے، IMF سے چلو رعایت لینے کے لیے IMF کے یہ ان کو سزا دینے کے لیے تو IMF کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا، ان مجرموں کو سزا تو دیں جنہوں نے یہ سارا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ۔ ارشاد صاحب پروگرام کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔